क्यों इन लोगों को इतने इतने प्रोटोकॉल्स मिले, क्यों इन लोगों की इतनी इतनी पुलिस प्रोटेक्शन हो, क्यों 900 आदमी एक ऐसे आदमी की प्रोटेक्शन के लिए जमान पार के घेरा बांध के खड़े हो जिसके मुतालिक हुकूमती इदारे ये कह रहे हैं उसको गोली नहीं लगी। आरिफ अलवी का क्या काम है? ये दांतों का कीड़ा तो निकाल सकता है और क्या काम कर सकता है जिंदगी में? ये शाही मालात बनाए हुए हैं जो 19 नौकरों का टोला रखा हुआ है GORs के अंदर, इन सब को बैन होना चाहिए। जो भी हुकूमत आती है हराम खाती है और उसके बाद लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। इस ट्यूब में इतने पंचर लग चुके हैं कि अब ये ट्यूब बदलनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कभी आपने गौर किया कि PTM की हुकूमत आई क्यों थी? फिर आपने कभी सोचा कि PTM की हुकूमत रह क्यों रही है? और फिर आपने ये कभी गौर किया कि जब ये जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा? फिर आपने कभी ये गौर किया कि इमरान खान की सियासत इस वक्त क्या है और इमरान खान क्या चाह रहे हैं और जो हुकूमत में जमातें हैं वो क्या चाह रही हैं इस वक्त? जब वो सब कुछ अपनी जगह पे, फिर इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और इस अवाम के साथ क्या हो रहा है? तो अब तो आज तो बड़ा फैसला भी हो गया, अहम फैसला हो गया। कौमी सलामती कमेटी ने उन्होंने कह दिया जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब हम हर जर्नलिस्ट जो है मेंटली तैयार है कि जी हमारे खिलाफ किसी वक्त भी कार्रवाई हो सकती है। और क्योंकि क्या पता बादशाह सलामत को कौन सी बात मुल्क की सलामती के खिलाफ लग जाए और कौन सी बात जो है उनको पसंद आ जाए। क्योंकि यहाँ पे तो होता ही है कि जो अपने दिल की बातें होती हैं वो ज़ुबान पे आ जाएं तो फिर ज़ुबान ज़द-ए-आम और फिर एक प्रॉब्लम। आज आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक दो बातें बताने लगा जो हो सकता है कौमी सलामती के लोग जो हैं समझें कि मैं आपको गलत बयानी कर रहा हूँ। तो आप मेंटली तैयार रहिएगा। वैसे भी आप मेरे मुतालिक खबरें तो पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आती हैं ये खबरें। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचें। देखें, जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी ना तो इमरान खान की हुकूमत उस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी। लोग खुद PTI के लोग मुझे मिलते थे और वो मुंह छुपाते फिरते थे। और मैं छोटे मोटे कारकुन की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ। और सारे कहते थे, मैं कस्में नहीं खाता, आप मेरी बात यकीन कर लें, मुझे सारे कहते थे यार तुम एक दफ़ा तो खान को कह दो ना, तुम्हारी बात सुन लेगा। हमारी तो बात सुनता नहीं है, हमसे तो बात नहीं सुनता ये। मैं कहा क्या कह रही हूँ उसको, ये हालात है, ये खराब है। और हालत ये थी कि हम लोग शर्तें लगाते थे कि PTI का टिकट जो है कोई नहीं लेगा पार्लियामेंट के लिए कोई, क्योंकि PTI का टिकट लेने का मतलब उससे ये था कि अपने गले पे, अपने सियासी गर्दन पे छुरी फेरना। और ये हाल हो गया। लेकिन इमरान खान ने दो बातें बहुत कर दी। इमरान खान ने कोई दो बातें कर दी और कुछ बातों पे वो इतना ज़्यादा बोल गया कि लोगों को डर पड़ गया। एक तो ये था कि उसने हरे को जेल में डालना शुरू कर दिया। जो आज बाला वो झूठ बोलता है, रोता है कि जनाब मुझे डालने नहीं दिया गया, ये नहीं करने दिया गया, लेकिन वो तो 9-9 10-10 महीने डाल के उसने रखा जेल में सबको। और उसने कमर तोड़ दी लोगों की। और अपोजिशन तो तितर बितर हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। उससे पहले जो 1 साल 1.5 साल थी वो जनरल फैज़ ने अपोजिशन को सर नहीं उठाने दिया, उसने सर कुचल दिया उनका पकड़ के। यही फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ मैं। और फैज़ हमीद के मुतालिक भी इंक्वायरीज होनी चाहिए। बहरहाल जब बात पाकिस्तानियों की होगी तो 22 करोड़ में उनका भी नंबर आता है, वो अलग बात है कि अब उन्होंने बहुत कुछ बना लिया और उनका नंबर ज़रा ऊपर आता है, लेकिन आता तो है। अब हुआ ये कि उस वक्त इमरान खान को यकीन था कि इसकी सियासी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसने क्या किया कि अपोजिशन को और इदारों को खोखला करना शुरू कर दिया कि मेरे अलावा इनकी कोई ऑप्शन ही ना हो किसी भी तरह से। और साथ ही उसने नैब को भी बिल्कुल उसने कर दिया, उसने कोर्ट्स को भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया था। फौज में तो कर ही रहा था, वो बहुत कुछ कर रहा था। और उसने अब क्या करना था, PDM ने फिर PDM बनी और PDM का 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को हटाओ यहाँ से। इमरान खान को अगर ना हटाया तो अगले 2 महीने में इसने हमें बिल्कुल ही तहस नहस कर देना, खुद भी इसका कबाड़ा हो जाना है। लेकिन उस हाल पे इसने इकॉनमी को छोड़ देना है कि वो रिट्रीव नहीं हो सकती और वो किसी से बेहतर नहीं हो सकती। और ये तो अपना सूटकेस पकड़ के चला जाएगा, को तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे बाय द वे ज़्यादा लीडर्स में से कोई ऐसे लीडर नहीं है जिसको टेंशन हो। सारों के असासे भी बाहर हैं, बच्चे भी काफ़ियों के बाहर हैं और जा सकते हैं। और किस लेवल के लोगों के बच्चे बाहर हैं, अपना घर वाले बाहर हैं, स्फंदियार वली आप समझ,
یعنی اسفندیار ولی آپ نام کتنی باری آپ نے سنا ہے پچھلے 8 مہینے میں؟ آج آپ سن رہے ہیں میرے منہ سے. میں اس لیول کے سیاستدانوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے، اپنے اثاثے بھی باہر ہے. بہانہ بڑا سمپل ہے کہ ہمارے لیے سیفٹی نہیں ہے، دہشت گردی ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو چیز ٹھیک ہے اور سب اچھا چل رہا ہے وہ ان کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہ چاہے عمران خان کے بچے ہوں، چاہے نواز شریف کے بچے ہوں، چاہے اسفندیار ولی کے بچے ہوں، چاہے الطاف حسین کی بیٹی ہو، چاہے وہ کسی اور کے بچے ہوں، تو وہ باہر ہی رہے، یا ان کے کوئی نہ کوئی ٹانگیں باہر ہوں گی. جیسے آج مونس صلی باہر ہے اس وقت، اپنا آ رہے جا رہے کہا جا رہا ہے کہ جو بڑی رقم جا رہی ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان آیا اور اس نے ایک سائفر والا ڈرامہ کیا اور پاکستانی معصوم ہے وہ اس ڈرامے کے اندر آ گئے. اب خود عمران خان کہتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا اور میں امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، لیکن جو اس کے سپورٹرز اس کے فالو کرتے نہیں یہ خان تو بس ملک کے انٹرسٹ میں ایسی بات کر رہا ہے، ورنہ ایکچولی تو یہ امریکن سازش تھی اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت. اب امپورٹڈ حکومت آ تو گئی، لیکن ان کو خوش کرنا تھا سب کو، ایک دوسرے کو. تو اتنی زیادہ وزارتیں دے دی، مشیر بنا دیے. وہ کوئی منسٹری کسی کے پاس ہے، کوئی منسٹری کسی کے پاس ہے. ہر ایک جو آنسربل ہی نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کو پہلے آنسر کرتا ہے، وزیر اعظم کو بعد میں آنسر کرتا ہے. پہلے تو مفتاح اسماعیل ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. مفتاح اسماعیل نے کچھ یعنی مشکل ڈیسیجنز لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح وہ IMF کے پاس گئے، جس طرح قیمتوں کا اجرا ہوا بڑی، اور ایک انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. سونے پہ سہاگا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یورپ کی اکانومی ڈوب گئی، اور خاص طور رشیا اور یوکرین کی وار سے. تو وہاں کی اکانومی بالکل دبنا شروع ہو گئی. اب پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ ہے، وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور اس میں بھی 80% جو ہے وہ یورپ کے اندر ایکسپورٹ ہے. تو جب یورپ کی اکانومی دبنا شروع ہوئی تو ان کی امپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی. جب ان کی امپورٹ کم ہو رہی ہے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. وہ یعنی اور پھر اس سے پہلے کیا ہوا تھا، 2 سال پہلے جو ہماری ایکسپورٹ میں ایک اضافہ ہوا تھا غیر معمولی قسم کا، اس کی ایک ہی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی فیکٹریاں کووڈ سے بند ہو گئی تھیں، یہاں پہ کھلی ہوئی تھیں. تو وہ جو ان کے آرڈرز تھے وہ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے تھے. اور اسپل اوور آرڈر تھے، وہ پرماننٹ آرڈر نہیں تھے، یا کوئی پرماننٹ ایسی چیز تھی جس کے اوپر آپ اپنا بزنس پلان بنا سکے اور آپ کہہ سکیں اگلے 10 سال میں یہ گروتھ ہوگی، 5 سال میں یہ گروتھ ہوگی. کیونکہ اب یہ گروتھ ہوگی، وہ آرٹیفیشل گروتھ تھی. لیکن ہم میں سے کئی لوگ اس کو صحیح سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم اس کو پرماننٹ سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا، پھر PTI کی حکومت جاتے جاتے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ گئی IMF کے پاس، اور اس نے پاکستان کی کمر توڑی. کیونکہ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ آپ فائنانس منسٹر ہے یا فائنانس منسٹری ہے، انہوں نے کوئی زور لگایا، داپے دوپے لگائے، اور انہوں نے فورن ایکسچینج کو کنٹرول کر کے رکھتے تھے. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا فورن ایکسچینج کنٹرول ہونا چاہیے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، یہ تو اکانومسٹ ہی بتائے گا. لیکن بہرحال لوگ کنٹرول کر کے رکھتے تھے. تو آپ کو پتا ہوتا تھا، آپ بزنس پلان کر سکتے تھے کہ آج 150 کا ڈالر ہے اور یہ اگلے 8 مہینے اتنے کا ہی رہنا ہے. تو آپ کی ایکسپورٹ بھی پلان ہوتی تھی، امپورٹ بھی پلان ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ میں نے اگر اپنے بچے کی فیس ہی بھیجنی ہوتی ہے تو آج جو مجھے پاؤنڈ ملا ہے یا ڈالر ملا ہے جس پرائز پہ، ضروری نہیں کل اسی پرائز سے ملے. پہلی بات ہے کہ مل جائے، دوسری بات یہ نہیں ضروری کہ اسی پرائز سے ملے. تو اب اس تک کیا ہو رہا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ نارتھ امریکہ میں ہیں، 1,80,000 کے قریب لنڈن میں، UK میں ہیں، اور اتنے ہی کوئی یورپ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں زیر تعلیم ہے پاکستانی بچے. ان سب کی فیسوں کا پرابلم ہو گیا، کیونکہ وہ یہاں بینک کے چینل سے فیس بھیجتے ہیں، اور بینکوں نے اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو کہ $5,000 بھی جو بھیج رہا ہے، $8,000 بھی جو بھیج رہا ہے، یا 6,000 پاؤنڈ جو بھیج رہا ہے، اس کو جناب وہ یہ فارم لے کے آؤ، یہ فارم لے کے آؤ، یہ فارم لے کے آؤ، یہ کہاں سے لائی ہو، اس کے اوپر الگ ٹیکس ہوگا، یوں ہوگا. اور وہ 6 ہفتے جو ہے، 4 ہفتے جو ہے وہ اپنے اس کو ریلیز نہیں کرتے. بچوں کے وہاں پہ نام کٹنا شروع ہو گئے کالجز اور یونیورسٹیز میں. ان کو پرابلم شروع ہو گئی ہیں سیریس. اچھا، پھر صرف فیس تو نہیں جانی ہے، پھر ان کا خرچہ بھی جانا ہے، ہر مہینے جانا ہے، بچوں کا کرائے بھی جانے ہوتے ہیں، یہ وہ. تو اب ایک ہمارا پورا جو ہمارے اوپر تک پرابلمس تھے، اب وہ ہمارے بچوں تک چلے گئے ہیں بڑے آرام سے. اب وہ روز بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اگلے مہینے میرا باپ میرا کرایہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا، یا بینک آنے دے گا کہ نہیں آنے دے گا.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے حوالے اور ہنڈی کے طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیے کہ کس طرح سے وہ ان سے بھیجیں، کیونکہ بینک سے آپ کو بھیجنا نہیں چاہ رہا، اور بینک تو لے کے بیٹھ جاتا ہے اوپر، اور پھر آپ کو وہ دوڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس $5.5 بلین رہ گیا۔ اب $5.5 بلین جو آپ کے ریزرو میں ہے، اس میں وہ اگر آج یو اے ای اور سعودی عربیہ اپنا ریزرو نکال لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا اس خزانے میں؟ ہمارے پاس کافی آڈیو لیکس بچیں گی، ہمارے پاس کافی ویڈیو لیکس بچیں گی، لیکن اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حالت یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے واشنگٹن میں جو ہماری ایمبسی ہے اس کو ہم بھیج دیں $6.5 ملین کا تو ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ تو $6.5 ملین سے تو پاکستان کے لیے پیناڈول کی گولیاں بھی نہیں آ سکتی، تو کولین کی گولیاں بھی نہیں آ سکتی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جاتے ہیں مانگنے، آئی ایم ایف کے پاس مانگنے جاتے ہیں، یہ سعودی عربیہ کے پاس جاتے ہیں، چائنا کے پاس جاتے ہیں، یو اے ای کے پاس جاتے ہیں، قطر کے پاس جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں تو ایک گلف اسٹریم 550 ہے وہ فلائی کرتا ہے، اور گلف اسٹریم کو جب فلائی کرتا ہے تو اس کا جو مطلب ہے کہ وہ $10,000 پر آور اس کی کاسٹ ہے۔ 4 دن وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، پورے کرو کی کاسٹ ہی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں دے دو، ہم نے اپنی چارٹرڈ فلائٹ پہ واپس جانا ہے۔ پھر آپ جب وہ صوبوں کو دیکھتے ہیں ہمارے کہ چلو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے ہمارے خود مختار ہیں، تو کبھی 12 کروڑ کا پنجاب حکومت جہاز رینٹ کر رہی ہے، اور کبھی 2 ہیلی کاپٹرز خرید رہی ہے یہ وہ، اور وہ سوچے پڑ جاتے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے دال اور روٹی لینے کے لیے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خود انہوں نے ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کر دی ہیں۔ عمران خان جو غریبوں کے اور حقوق کی بات کرتا ہے، اس نے 2 صوبوں کے ہیلی کاپٹرز کو اس نے اوبر سروس پہ کنورٹ کر دیا کہ ایسے وہ ان ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرتا ہے کہ جیسے آپ، بس میں کیا کہوں، اس کی کوئی غلط ہی مثال ہے بہرحال، لیکن وہ مثال عمران خان پہ تو صادق آتی ہے، کوئی ایسی اتنی غلط مثال نہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ پیسے نہیں آ رہے۔ اب ہمارے پاس ونڈو کتنی رہ گئی؟ ہمارے پاس ونڈو رہ گئی 1 مہینے کی، کہ اگر ہمارے کیونکہ کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے، کمپنیز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، پروڈکشن ویسی ہماری بہت کم تھی، ہم پروڈکشن بیس سوسائٹی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس ریمیٹنس جو ہے کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو $1000 جس نے اپنے گھر میں بھیجنا ہوتا تھا، $1,00,000 بھیجنا ہوتا تھا، وہ $1000 بھیجتا تھا، تو وہ 104 کا اس وقت ڈالر تھا، تو $1000۔ اب ڈالر 235 کا ہے، 245 کا ہے، 255 کا، پتہ نہیں جس شہر میں آپ ہیں اس حساب سے ہے، تو وہ $500 بھی بھیجتا ہے تو اس کی ماں کو $2.5 مل جاتا ہے۔ وہ سمجھتی میرا بیٹا بڑے پیسے بھیج رہا ہے، ایکچولی بیٹا پہلے سے کم پیسے بھیج رہا ہے، تو ریمیٹنس تو کم ہو گئی ہے آپ کی۔ لیکن اب جن چیزوں پہ ہم نے امپورٹس کرنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم $6 ملین کا اپنا ایمبیسڈر کا گھر بیچنے کو تیار ہیں، لیکن ہم $20 سے $22 بلین کے وہ گھر جس میں ہمارے ڈی سی حضرات رہتے ہیں، کمشنر حضرات رہتے ہیں، جو ہمارے جی او آرز ہیں، جو ہمارا میو گارڈنز ہیں، جو ہمارے افسر شاہی کے جو گھر، ان کو نہیں ہم نے بیچنا۔ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بیچنا، ہم نے 200 ایکڑ کے گورنر ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں، جو باہر سے آتا ہے ہم اس کو وہاں پہ شائیے بھی دیتے ہیں، آتش بازی بھی کرتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، اس لانس میں بھی اس کو دکھاتے ہیں، اس کی حلق میں آ جاتی ہے۔ وہ ڈینمارک سے آیا ہوا ہے، وہ سویڈن سے آیا ہوا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے، وہ ہمیں پیسے دینے آیا، اور وہ آگے ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، سوچنے پڑ جاتا ہے کہ یار میں ان کو پیسے دوں کہ ان سے میں پیسے مانگوں۔ تو کیوں ہمارے گورنرز اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سرکاری فلیٹس ان کے لیے نہیں بنتے اور اس میں نہیں رہتے وہ؟ خیر یہ تو ایک ڈبیٹ ہے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ایسی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کی انٹرسٹ کے شاید خلاف ہو یا حکومتی انٹرسٹ کے خلاف ہو، تو کل کو ایف آئی ایکشن میں آ جائے۔ لیکن وہ یہ رہا ہے کہ آج اگر ہمیں $5 بلین مل بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ہم اسی سچویشن میں ہوں گے جس میں ہم آ جائیں، کیونکہ نہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، نہ ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے۔ افراط زر کے اوپر تو بات کرنا بیکار ہے، کہ لیڈران کرتے رہتے ہیں کہ جی پیاز اتنی ہو گئی، آلو اتنا ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا۔ باٹم لائن آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے 1 مہینہ اپنی پالیسی نہ بدلی اور 1 مہینہ آپ کسی میجر فسکل ریسٹرکچرنگ کا حصہ آپ نہ بنے یا آپ نے اس کو نہیں اپنایا، تو نہ گاڑی کا تیل ہوگا، نہ گھر میں کھانا پکانے کا تیل ہوگا، کیونکہ دونوں امپورٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کس پہ خرچ کریں؟ ادویات لانے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ہیں، لیکن ریسٹورنٹس میں اور دکانوں پہ آپ الفتح چلے جائیں، آپ عیسیٰ جی چلے جائیں،
تو فورن ساسز ہوتی ہیں اور کیچپس ہوتے ہیں اور مسٹرڈ ہے تو سویا بین ہے تو یہ ہے تو وہ، ان الڑم پلڑم چیزوں کے لیے جس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ ہماری ساری امپورٹ ہو رہی ہے. یعنی یہ آفرین نہیں ہے اس ملک پہ. 40 سال کے بعد انڈس ہو، ٹویوٹا ہو، ہونڈا ہو، یہ کمپنیاں پاکستان کو بلیک میل کرتی ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی ہم اپنے پلانٹ بند کر رہے ہیں. انہوں نے تو بائی کانٹریکٹ 10 سال کے اندر لوکل گاڑی بنانی تھی، انڈیجنس گاڑی بنانی تھی، پارٹس بھی یہیں پہ بنانے تھے. یہ تو ابھی تک امپورٹ کرتے ہیں پارٹس اور اس کو اسمبل کر کے دے دیتے ہیں. تو پہلے ہم پارٹس کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر ہم گاڑی کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر ہم خریدنے کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں. تو ہمارے جو 80 لاکھ روپے کی یا 85 لاکھ روپے کی ہونڈا یا ٹویوٹا ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ، ایکچولی آپ بارڈر کے اس پار دیکھیں ان کو 20-25 لاکھ کی 30 لاکھ کی ان کو مل رہی ہوتی. کیوں؟ وہ لوکل بنا رہے ہیں. جو کانٹریکٹس انہوں نے کیے تھے حکومتیں ان سے وہ کانٹریکٹس پورے کرا رہی ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اندر پیسے رکھتی ہے، اپنے کمیشن کھاتی ہے، اپنی حرام کھاتی ہے، غلاظت کرتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی. کہاں گیا شہزاد اکبر؟ کہاں گیا انور سجاد؟ کہاں گیا فلاں؟ کہاں گیا ڈکاں؟ سارے مر جاتے ہیں. آج یہ لمبی ہو جائے گی بات، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ میری بات سمجھ لیں. ایک دفعہ آپ میری ایک بات سمجھ لیں کہ یہ اب اس ٹیوب میں اتنے پنچر لگ چکے ہیں کہ اب یہ ٹیوب بدلنی پڑے گی. اور ٹیوب بدلنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے. اس ملک میں $24 بلین کا تیل ہم ایک سال میں امپورٹ کر چکے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ڈالر کہاں گیا. یعنی میرے گھر میں بھی اگر 4 گاڑی ہے یا 3 گاڑی ہیں یا 2 گاڑیاں ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وہی گاڑیاں چلتی رہے. ایک گاڑی میں نہیں 3 افراد جا سکتے. تو اگر میں نے لنڈن میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو 20 یا 30 پاؤنڈ کنجیشن چارج لگتا ہے ہر روز کا گاڑی کا، کہ جی آپ اپنا گاڑی چلا رہے ہیں اب آپ اس کا اتنا چارج دیں گے. یہاں پہ وہ آپ پولوشن ٹیکس کے نام پہ آپ دے رہے ہیں یا کنجیشن کے نام پہ آپ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک آدمی گاڑی لے کے پھر رہا ہے. پابندی ہونی چاہیے کہ جس گاڑی میں 3 سے کم افراد ہوں وہ گاڑی کو سڑک پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ نہیں چاہ سکتی. جس موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری نہیں ہوگی اس کو جانے کی اجازت نہ ہو. ہمیں اپنا تیل سوچ کر خرچ کرنا ہے. ہم ایسے اڑا رہے ہیں جیسے تیل کے کنویں ہمارے ہیں. ہم یہاں سے امپورٹ نہیں کر رہے، ہم اپنا نکال رہے ہیں کوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خرچوں کو بالکل ختم کرنا پڑے گا. گورنر ہاؤسز ہو، چیف منسٹر ہاؤسز ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس ہو. اب پریزیڈنٹ جو ہمارا کام، عارف الوی کا کیا کام ہے؟ یہ دانتوں کا کیڑا تو نکال سکتا ہے اور کیا کام کر سکتا ہے زندگی میں یہ؟ تو کیوں اس کے لیے اتنے ارب روپیہ ایک سال کا خرچ ہو رہا ہے اس آدمی کے لیے؟ کیوں اس کو وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں ایک لاج نہیں دی جا سکتی اور باہر ایک سنتری اردلی کھڑا کر دیں اس کے لیے؟ کوئی نہیں اس کو ملنے جاتا، کوئی نہیں اس کو مارے گا، کوئی نہیں تنگ کرے گا. اور فرینکلی جہاں پہ عام آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، ان لوگوں کی کیوں ہو محفوظ؟ کیوں ان لوگوں کو اتنے پروٹوکالز ملے؟ کیوں ان لوگوں کی اتنی پولیس پروٹیکشن ہو؟ کیوں 900 آدمی ایک ایسے آدمی کی پروٹیکشن کے لیے زمان پار کے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں جس کے متعلق حکومتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں اس کو گولی نہیں لگی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر کچھ لگا بھی ہے تو کچھ سپلنٹر لگا ہے اس کی ٹانگ میں آ کے. اور وہ آدمی جھوٹ، آپ اس کے پلندے دیکھیں کہ جب اس نے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ خان صاحب کان میں آ کے ٹانگ نہ ہلانا یہاں پہ، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹانگ تو ٹھیک ہے تمہاری، تم ہلا جلا رہے ہو اس کو، سب کچھ کر رہی ہے وہ، ہاں ٹھیک ہے. خان صاحب اسلامی ٹچ دے دو، ٹھیک ہے. یہ پی ڈی ایم ہو، یہ پی ٹی آئی ہو، یہ جے یو آئی ہو، یہ ایم کیو ایم ہو، یہ پیپل، یہ جو مرضی پارٹی ہو، اگر یہ پارٹی پاکستان سے ہمدرد اور مخلص ہے تو ان کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان نے اگر سروائیو کرنا اور پاکستان نے اپنی بوجھ تلے ڈوبنا نہیں ہے تو پاکستانیوں کو اہم فیصلے کرنے پڑیں گے. آج آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں اور آپ کو پتا چل جائے. 70 کی دہائی میں پاکستان چائنا کو قرضہ دیتا تھا. جو ان کا ایف بی آر ڈپارٹمنٹ ہے پورا، وہ پاکستان نے قرضہ دے کر بنایا. یہی چائنا جسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن 60 کی دہائی میں جب اس چائنا پہ گیس کا کرائسس آیا تھا اور گیس نہیں تھی تو انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ ہوگی ہر جگہ. تو پورے چین نے جا کے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا مائی باپ ہمارے گھروں میں گیس بند کر دو پلیز، فیکٹریوں میں نہ بند کرنا، فیکٹری میں کام چلتا رہے. ہمیں تو ٹینشن ہے
کہ ہمارے گھر میں گیس یا بجلی یا پانی بند نہ ہو, فیکٹریاں بھلے بند ہو جائیں, دکانیں بند ہو جائیں, کاروبار ختم ہو جائے, یہ وہ نعوذ باللہ, قربانی دینی پڑے گی ایک دفعہ. وہ حاکم سے لے کے میرے تک اور میرے سے بھی نیچے تک سب کو دینی پڑے گی. یہ گلف سٹریمز, یہ اپنے پرائیویٹ جہاز, یہ اپنے 200 ایکڑ کے گھر, یہ اپنی جو شاہی محلات بنائے ہوئے ہیں, جو 19 نوکروں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے جی او آرز کے اندر, ان سب کو بین ہونا چاہیے. تمام سرکاری افسران کو اوپر کمپلسری ہونا چاہیے سرکاری اسپتال میں علاج کرائیں. جس دن یہ کمپلسری ہو جائے گا, میں آپ کو قسم کھا رہا ہوں 48 گھنٹے میں ہر سرکاری اسپتال ٹھیک ہو جائے گا. جس دن یہ کمپلسری ہوگا کہ سرکاری افسر کا بچہ جو ہے صرف سرکاری اسکول میں پڑھے گا, اس دن 48 گھنٹے میں ہر سرکاری اسکول ٹھیک ہو جائے گا. ابھی چھت نہیں, ابھی ٹیچر نہیں, ابھی کتاب نہیں, ابھی یہ مذاق بنایا ہوا ہے. اس طرح نہیں چلتے ملک. اگر یہ ملک چلنا ہے تو یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. آپ کو اس پہ اٹھنا پڑے گا اور آپ کو اس میں اپنے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھنا, بغیر مرے جنت نہیں ملنی کسی کو. مرو گے تو جنت میں جاؤ گے. سوچتے رہنا. آج اللہ حافظ.